أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد। हम लोगों ने कहा था कि हम बात करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रमज़ान एंड रिवाइवल ऑफ उम्मा इन दिस मंथ। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करती हूँ जितना क्विक मैं निकल सकूँ। I'll be letting you know few of the very important points। फिर साथ साथ मुझे जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोग दौरा तफसीर भी, दौरा तो नहीं कह सकते, इन डेप्थ स्टडी ऑफ सूरह तौबा कर रहे हैं, तो मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको चंद चंद रिमाइंडर्स देती रहूंगी। वीकली 3 क्लासेस होंगी उसकी, तो आई विल बी गिविंग यू रिमाइंडर्स अबाउट रमजान एंड थिंग्स। मैं अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक कायदे के चंद पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ सबसे पहले। और वो क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो कुरान है ना, ये लेजिस्लेशन सेंट बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। क्या है ये कुरान? शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हमें पता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान भेजा है। रमज़ान की सारी सेलिब्रेशन और अहमियत क्यों है? कुरान नाज़िल हुआ है इसके अंदर। अपनी शरीयत मिल गई हमें इस मुबारक महीने को के अंदर, हमें अपनी शरीयत मिली है, और इस शरीयत जो है वो इस कुरान के ज़रिए से मिली है। और इस शरीयत में है क्या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब है और कोई नहीं है। तो ये वो महीना है जिसको चुना गया इस कुरान के नुज़ूल के लिए। तो सबसे पहले इस महीने की इस एंगल से इम्पोर्टेंस देखिए कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हम बहुत कुछ हर माशाल्लाह अब इतना लिटरेचर है, इतने लेक्चर्स हैं, इतनी टू डू लिस्ट्स हैं एंड व्हाट नॉट टू डू लिस्ट्स हैं, इतना सारा कुछ है। लेकिन अगर मैं पहले नुक्ते को उठा के जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि ये कुरान जो है वो इस लेजिस्लेशन का महीना है। रमदान इस लेजिस्लेशन का महीना है। किस लेजिस्लेशन का? कुरान का महीना है। तो अजीब है ना ये कि हम सिर्फ नेकियों के लिए कुरान पढ़ लें और फिर इसको बंद करके रख लें, या फिर हम इसको इसकी तजवीद और तिलावत के लिए पढ़ लें, इसके फ़हम के लिए भी पढ़ लें, इसकी तालीम के लिए भी पढ़ लें, पर इसके निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है। इसके निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि ये कुरान जो है ये एक लेजिस्लेशन है, ये इसने ये पूरा निज़ाम दे रहा है, तो उसके ऊपर बात ना हो। और मिसिंग क्या है? कुरान जो निज़ाम दे रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है। तो ये आप देखिए कि सिस्टम एंड रूलिंग ऑफ इस्लाम जो है, ये इसकी जो एब्सेंस है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, यानी एब्सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम एंड रूलिंग ऑफ इस्लाम, rule that Allah revealed for fair distribution of wealth, justice for mankind, without creating distinction between race and gender and developed or underdeveloped countries। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सिस्टम बनाया है या रूलिंग दी है कुरान के अंदर, जिसका नफाज सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, और इस उम्मत के ऊपर ये मिशन है कि इसको आगे जारी रखें, जिसको हम खो बैठे हैं। तो उसमें है क्या? सबसे जो अहम चीज़ है वो क्या है कि इस सिस्टम और इस रूलिंग के तहत ही अल्लाह ने वो रिवील किया है जस्टिस का निज़ाम फॉर मैनकाइंड। इसी तरीके से वेल्थ को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, अंडर प्रिविलेज में और प्रिविलेज में और सारों में किस तरीके से उसको जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो बताया। इसी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम कैसे कायम किया जा सकता है, वो जो गारंटी करे कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल रिसीव फेयर शेयर ऑफ वेल्थ दैट अल्लाह प्रोवाइडेड इन द वर्ल्ड। किस तरीके से ये हो, ये हमारे इस्लामी सिस्टम के अंदर ये सारा कुछ मौजूद है। इसी तरीके से जो जुडिशनल निज़ाम है दैट ओनली अलाउज जस्ट रूल्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, वो हमारे इस्लाम की रूलिंग के अंदर बहुत क्लैरिटी से मौजूद है। लेकिन मसला क्या है? ये सारी चीज़ें और ऐसी बेशुमार चीज़ें मौजूद तो हैं,
ہمارے لیجسلیشن میں ہے، ہمارے قرآن کے اندر اس کی بہت وضاحت سے ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ کو کلیئر کیا گیا. اسی کو تو اسٹیپ وائز آیا آیا بائی آیا، ورڈ بائی ورڈ فالو کر کے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اسٹرگل کر کے مکہ کے اندر مدینہ کی اسٹیٹ قائم کر لی. اور پھر خلفائے راشدین نے الحمدللہ آدھی سے زیادہ دنیا تک اس کو، حضرت عمر کے دور میں آدھے سے زیادہ گلوب میں اسلام کا سسٹم کا نفاذ ہو گیا. اور ٹھیک اسی طریقے سے ہوا جس طرح سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. لیکن اب کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ چیزیں دوبارہ سے مسنگ ہو گئی ہیں. ریزن کیا ہے؟ ہوا کیا؟ یہ اب بہت ڈسکشن، بہت ساری ایپیسوڈ اس کی چل سکتی ہیں، اور میرا خیال ہے ماشاء اللہ آپ سارے ویل اویئرڈ بھی ہیں، ہم اس پہ بات کرتے بھی رہتے ہیں، اور لوگ بہت بہترین طریقے سے بھی بات کر بھی رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے اسلام سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدنی دور سے لے کے جو حضرت علی اور پھر حضرت امام حسن کے دور تک 30 سال کا جو پیریڈ ہے، وہاں تک ایک پراپر وہ خلافہ رہی جو کمپلیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس لیجسلیشن کے مطابق وہ قائم تھی. اور پھر جب امیدز آئے تو امیدز نے یہ والا کام شروع کر دیا جو ہم وہ کہہ رہے تھے نا بیچ میں کہ کیا وہ آئی تھی کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ امیدز نے یہ کیا کہ they separated the religion from the this legislation of Allah. انہوں نے یہ کہا کہ مذہب کو مدرسہ میں یا مسجد تک مولوی حضرات رکھ لیں، اور باقی جو اسٹیٹ ہے وہ کنگ شپ کے انڈر رہے گی. یہ امیدز کا دیا ہوا تحفہ ہے جنہوں نے بیسک، اور اسی کے خلاف پھر حضرت امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو لیجسلیشن ہے وہ پوری کی پوری اس اسٹیٹ پہ بھی، اس اسٹریٹس میں بھی، وہ ہر انسان کے اوپر بھی کمپلیٹ رولنگ کے ساتھ ساتھ نافذ ہوگی، جیسے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی تھی. ایسے نہیں ہونے والا کہ رولنگز جیسے امیدز وہ ابو جہل والا سسٹم لے آئے تھے کہ جو کنگز ہیں اور جو پاور میں ہے وہ اپنی مرضی کی رولنگز واپس چلانے لگ جائیں. ایسا نہیں ہوگا. بہرحال جس بھی طریقے سے وہ خلافت جس شکل میں بھی آ گئی، لیکن 1 صدی پہلے تک وہ خلافت تھی، بادشاہت کی شکل میں ہی تھی، ملوکیت کی ہی شکل میں تھی، لیکن تھی. آٹومن امپائر کا جب اینڈ ہوا تب تک 1924 تک یعنی کہ تھی خلافت کسی نہ کسی طریقے سے، جو اسلام کا ایک سٹرکچر وہ موجود تھا، اور مسلمان سارے کے سارے ایک جھنڈے تلے تھے. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ World War I ہوئی، اور پوری پلاننگ کے ساتھ ہوئی کہ کس طریقے سے جو مسلم خلافہ ہے اس کو توڑا جائے، اور اس کو پھر انہوں نے توڑا، اور پھر بانٹ بانٹ کے ٹکڑوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. تو اس کے بعد پھر جو ہے ہر ملک اپنی اپنی باؤنڈریز اور اپنے اپنی پروٹیکٹ کرنے لگا. اس کے بعد ایک ملک اللہ کے نام پہ آزاد ہوا جس کا نام پاکستان ہے. اور پاکستان نے بہت ساری جگہوں پہ مسلمان امت مسلمہ کی کافی ساری مدد کرتا رہا، امت مسلمہ کے نام پہ، کہ ہاں ہم وہ ملک ہیں جو لا الہ الا اللہ پہ بنے ہیں. لیکن آج یہ حال ہے کہ آج جیسے فلسطین، اسی طریقے سے جیسے کشمیر ہو گیا، اس سے پہلے اور ممالک بھی وہ مسلمانوں کو بلاتے رہے، اٹامک پاور کو بلاتے رہے، لیکن ہم اپنے مسئلوں میں گم ہیں. ہمیں اپنی پالیسیز بنانی ہے، ہمیں اپنے نظام کو دیکھنا ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کے سسٹم کے بارے میں نہ بات کرنی ہے نہ سوچنا ہے، اور یہی کچھ ہم کر رہے ہیں. تو یہ وہ اب سسٹم ہے جس کو ہمیں خلافہ کے نظام کو ریسٹور کرنا ہے، جس کو بڑے آن پرپز توڑا گیا. اور یہ جیوز کی ہی پالیسی تھی بیسیکلی کہ جب تک کہ خلافت ہے تب تک جو ہے امت مسلمہ ساری ایک جھنڈے کے تلے ہے. جب تک ہم اس اتنی بڑی پاور کو، جو دنیا کا اتنا بڑا حصہ ہے، جب تک ہم یہ اکٹھے ایک جھنڈے کے تلے رہیں گے تو ان کو تو کبھی بھی کوئی بھی ان کے آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا. ان کو توڑنا ہے. تو ان کو توڑنے کے لیے پھر جو انہوں نے طریقے اختیار کیے وہ بہت سارے ہیں. اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ریلیجسلی انجیکٹ کیا گیا لوگوں کو. اب میں نام لوں گی تو اس وقت بہت سارا کلیش کھڑا ہو جائے گا، لیکن بہرحال ریلیجسلی لوگوں کو
ایک فرقے پورے کو بنا کے انجیکٹ کیا گیا اور آل سعود وہ لے کے چلے اس فرقے کو، اور اسی طریقے سے عربس کو عربی عصبیت دلائی گئی کہ تم لوگ قل یا ایھا الکافرون کو چھوڑو، تم لوگ عربی ہو، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسینڈنٹس ہو، تم ترکوں سے اپنا جو خلافہ ہے وہ واپس لو، یا تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم ترکی سے کٹو، پیچھے ہٹو، اور ہم وہ کریں گے، تمہیں جو جو ہم آتے ہیں اور آزاد کرواتے ہیں ملکوں کو، اور جو جو علاقہ تمہاری اسٹرینتھ ہوگی وہاں ہم دے دیں گے حکمرانی۔ بہرحال یہ سورہ توبہ آئے گی تو میں بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھانے والی ہوں یہ چیزیں، لیکن وٹ آئی مین ٹو سے کہ یہ اتنی پالیسیز کر کے مسلمانوں کو بہرحال توڑا گیا، اور توڑ کے اور پھر جب ملکوں کی سرحدوں میں ہمیں بند کر دیا گیا، اور اپنی اپنی جھنڈے کی سرحدوں میں اور قومیت اور نیشنلزم کے جھنڈے کے تلے جب ہم آ گئے نا سارے، تو اس کے بعد کیا کیا کہ اس کے بعد پھر ہمیں لگا دیا نیشنلزم اینڈ پیٹریوٹزم کے پیچھے لگا دیا، پلس ہمیں لگا دیا وہن مال کی محبت کے پیچھے ڈال دیا کہ ناؤ وہ فلاں ملک اتنا مال ہے، ان کی اتنی انکم ہے، ان کا یہ نظام ہے، ان کا وہ نظام ہے، تو آپ کا نہیں ہے، آپ کا مسنگ ہے، آپ اس ملک کے مقابلے میں آگے جائیں۔ تو جب یہ سارا کچھ دوڑ چل پڑی تو ہمیں کیا ضرورت اور ہمیں کیا چاہت کہ ہم قل یا ایھا الکافرون کہہ کے ہم کہیں کہ جو جتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کے چلے گا اس عقیدے پہ ہوگا، وہ ہم نے وہ بننا ہے، بس ہم تو پھر مال کے پیچھے لگ گئے۔ بہرحال what I mean to why I said all these things in a nutshell I just want to say کہ ہمیں اس اسلامک سسٹم کو ریسٹور کرنا ہے۔ اللہ کے اذن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظام کو کھڑا کیا تھا، اور وہ واپس کسی نہ کسی شکل میں، کمزور شکل میں ہی، لیکن بہرحال وہ رہا، لیکن فائنلی ایک صدی سے وہ مکمل طور پہ ٹوٹ گیا۔ خلافت کا کانسیپٹ، امہ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اور ہم لوگ بس عبادت کا یہ کانسیپٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم 5 رکن دین کو لے کے چلیں، اینڈ یہ پرسنل عبادہ جو کہ جنرلی ہر مسلمان کے لیے ڈویبل ہوتی ہیں، یہ تو انڈیویجول گولز ہیں نا، تو انڈیویجول گولز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے آف کورس، جب تک ہم انڈیویجول گولز اللہ کی فرمانبرداری اپنی زبان، اپنی آنکھوں، اپنے جسم پہ لاگو نہیں کریں گے، تو ہم اپنے جسم پہ، اپنے دل پہ اگر اللہ کی شریعت لاگو نہیں کر سک رہے، ہم اپنی ذات میں اللہ کی نہیں مان کے چل رہے، اس کے فرائض نہیں پورے کر رہے، تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو اسٹینڈ اپ ٹو سیٹ اے اسٹیج فار امام مہدی؟ ہم نہیں کر سکیں گے پھر وہ۔ تو انڈیویجول جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں، یس وی ول بی ڈوئنگ دیٹ، بٹ یٹ دیر از another objective, very very big objective, that is the mission of سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے لیول کا جو گول ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی امت کو ریوائیو کرنا ہے۔ گول ایز امتی کیا کرنا ہے؟ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، یاد ہے آپ کو سورہ مدثر کی یہ آیت کہ اس کی کبریائی کی نفاذ کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، اپنے رب کی کبریائی، کہ اس کی ماننا ہے، صرف اسی کی مان کے چلنا ہے، سب سے اعظم، سب سے بڑا میرا رب، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے آگے کوئی نہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں، اس کی بات سے آگے اور اوپر کوئی نہیں، کوئی پیرالل ٹرینڈ مجھے نہیں چاہیے، اللہ کی بات جاؤں اس کے سوا، اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں جانا۔ تو ساری امت اس امہ کے لیول کا جو آبجیکٹو ہے ہمارا، ہم اس سے غافل ہیں۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے، مجھے اور آپ کو ٹینجیبل اگر ہم سٹیپس نکالیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یس انڈیویجول گولز پہ میں بات کرتی ہوں کہ ہم روز صبح سے رات تک دن کیسے گزاریں، ہم کیسے زیادہ اسپرچل ہوں، اس پہ میں بات کروں گی، بٹ یٹ آئی ایم جسٹ رائٹ ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ، میں آپ کو اوور ویو دکھا رہی ہوں، برڈز آئی ویو دکھا رہی ہوں، اوپر سے آپ کو نیچے کی طرف ایک جیسے اوور ویو ہوتا ہے کسی چیز کا، کہ آپ انڈیویجول گولز کو ہم ڈسکس کریں گے، ان کو آبجیکٹیوز کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن انڈیویجول سے باہر نکل کے جو امہ کا اوور آل گول ہے اس کو بھی تو دیکھیں۔ میرا اور آپ کا کیا کرنے کا کام ہے؟ آج مجھے پتا چل گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق،
کہ میرا رب تو بس وہی ہے جس نے مجھے کریٹ کیا، میرا لیجسلیٹر تو وہی ہے، میرے سارے لا اس سے آنے، یہ مجھے پتا چل گیا اور اس کے تحت میں نے اتنا کچھ پڑھ لیا، جان لیا، سمجھ لیا، اور پھر بھی میں ہم اکٹھے ہو کے اور انڈیویجولی بھی اپنا ارد گرد لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے یا کچھ کر نہیں رہے کہ ساری امت تک یہ میسج پہنچانا ہے کہ بھائی عبادت کا یہ مطلب ہے، بھائی رب ہونا یہ ہے، وہ جو مانی رب کا پروردگار خالی لکھا ہوتا ہے وہ مانی نہیں ہے، عابدونہ کا مطلب خالی عبادت کرنا نہیں ہے، سبمیشن ہے، عبودیت یہ ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہے، ہمیں عبد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکنز اور اسرائیلی، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کی مان رہے ہیں۔ جب یہ بتائیں گے، جب یہ اس طریقے سے اسٹیپ وائز سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پورا ہم یہ ریولیشن آرڈر میں پڑھ رہے ہیں، سیرہ کی روشنی میں جب ہم چند صورتیں ہی پڑھتے ہیں تو ایکچولی ہمیں پورا پاتھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا کرم فضل ہے، اس وے سے ہمیں پورا ایک طریقہ سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ پھر جب بتاتے 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 ہر گھر میں یہ بیج بویا جائے، ہر دل میں یہ بیج بویا جائے، ہر دماغ اس پہ غور کرے، تو پھر اجتماعی کوششیں شروع ہو جائیں گی۔ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، میرے رشتہ داروں کو پتا ہے، میں نے اپنے ارد گرد 100 بندے کو بتا چھوڑا ہے، آپ نے اپنے ارد گرد 50 بندے کو بتا چھوڑا ہے، کسی تیسرے نے اپنے ارد گرد 200 بندے کو بتا چھوڑا ہے، تو یار دس از لائک اے لیزر فنکشن کہ ہر 2 آگے 4 کو، 4 6 کو، 6 10 کو، 10 25 کو، 50 کو بتاتے بتاتے اینڈ آف دا ڈے ود ان فیو ایئرس ٹاؤن ٹاک آف دا ٹاؤن، ہر کوئی اس پہ بات کرے گا، ہمارے بچے ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں یہی بات ہوگی، ہمیں ڈیفینیشنز اور بلیف سسٹم ہی تو غلط بنائے گئے ہیں نا، تو ان کو درست کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور پھر جب یہ ہوگا تو پھر ہر کوئی اجتماعی کوشش میں اس میں آ جائے گا نا، جماعت بنا کے اٹھیں گے اسلام کے نفاذ کے لیے، پھر ہم پالیٹکس میں جا کے پالیسی میکنگ کریں گے، اور پھر جب پولیٹیکل مائٹ ہمارے پاس آئے گی، once we are going to have a political might، تو پھر پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہائے فلسطین دور است، دلی دور است ہوتا ہے نا، تو فلسطین دور است پھر کوئی نہیں کہے گا، پھر we will be living as a might، nobody gonna dare doing what they are doing in Palestine and in Kashmir and they have done in Myanmar and Syria and the countries like this and in India they are doing today and yes. لیکن please understand it کہ this is the ummah level goal and objective that we have to live by. وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کے نفاذ کی جدوجہد، اس کا ریوائول، اس کے لیے ٹینجیبل سٹیپس اور کوششیں جو میں ہر بار کہتی ہوں، تو جب اگر once we are going to have this، تو پھر آپ دیکھیں، اور پھر رمضان اسی چیز کا ریوائول ہے۔ So today in this month of Ramadan we need to take big dose of energy while reading the Quran. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں تلاوت کرنے، ہمیں پتہ چل گیا قرآن رمضان کا جو مہینہ ہے وہ سیلیبریشن آف قرآن، سیلیبریشن آف لیجسلیشن ہے، تو میں قرآن پڑھوں گی، تو میں قرآن صرف ثواب کی نیت سے پڑھ کے چھوڑ نہیں نہ دوں گی، while reading making sure that our work for dawah to bring Islam to the highest level and to bring and build state of Islam، اس کے لیے مجھے کیا نقطے مل رہے ہیں، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سٹیپس ملے تھے، وہ کس طرح ان کی سورس آف انرجی یہ تھی، اور کس طریقے سے یہی قرآن ان کو سٹیپ وائز گائیڈنس دے رہا تھا، آج میرے لیے وہ کیوں نہیں سٹیپ وائز گائیڈنس بن رہا؟ جب یہ بات آ جائے تو پھر اللہ سے رو کے مانگیں کہ یا اللہ، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، میرے لیے بھی اس کو کھولیں، میرے لیے بھی اس قرآن کو اس طریقے سے کھولیں کہ یہ میرے دل پہ نازل ہو، میرے لیے بھی اس طرح کھولیں کہ میرا دل، روح، دماغ ریفارم ہو، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ بندی، وہ بندہ بنوں کہ جو پوری کی پوری سوسائٹی کو ریفارم کر دے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تو کھڑے ہوئے تھے، اور جو لوگ یہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، میری اور آپ کی زندگی اس کو دیکھ پائے گی اس تک، یہ نہیں پتا، ہمارا کام ہے بیج بونا،
کیا پچھلے جتنے بھی لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے وہ سارے اس کا انجام دیکھ کے گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میرا اور آپ کا بھی کام ہے آج بیج بونا۔ ممکن ہے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، بٹ وی ہیو ٹو سیٹ اے اسٹیج فار حضرت امام مہدی۔ جیوز اگر دجال کے لیے اسٹیج سیٹنگ کر سکتے ہیں، ہندو اگر پورے کے پورے اس نظام، کیا اس کا نام ہے، چانکیہ نظام کے لیے اسٹیج سیٹنگ کر سکتے ہیں، تو ہم سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے ہم پورے کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کیوں نہیں اسٹیج سیٹنگ کر سکتے حضرت امام مہدی کے لیے؟ اور انشاءاللہ ہم ان سے پہلے بھی بہت سارا کام کریں گے۔ تو رمضان از این اپرچونٹی، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدوں میں آپ یہ مانگیں، جب آپ روزے سے ہیں، جب آپ کے حلق میں، رمضان کا تو لفظ ہی رمدا سے ہے، را میم دود، رمدا، تپش، گرمی، اتنی تپش اور اتنی گرمی کہ خود کو بدل کے بندہ رکھتا ہے۔ جیسے کسی چیز کو گرم کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوہے کو جیسے گرم کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ریفارم کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ شیپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان، اتنی تپش اور اتنی گرمی اس مہینے میں روزہ رکھ کے، روزوں میں، کہ کیا ہو کہ ہم اپنے اندر کو ریفارم کر سکتے ہیں، ریسٹور کر سکتے ہیں، ٹرانسفارم کر سکتے ہیں خود کو۔ کس طرف ٹرانسفارم کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو؟ ہم نے اپنے آپ کو امت اللہ اور عبد اللہ بنانا ہے، اللہ کی مان کے چلنے والا، اللہ کی کبریائی کو اس کی عظمت کے مطابق جینے والا، اور اس کے قیام کے لیے اپنی جان اور اپنی جان اور مال کا سودا تو ہم پہلے کر چکے نا۔ آج ہم نے تفسیر میں پڑھ لیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ التوبہ آیہ نمبر 111، کہ مؤمنین تو وہ ہیں جن سے اللہ سودا کر چکے ہیں ان کے جان اور مالوں کا جنت کے بدلے۔ اور ہم یہ دنیا جمع کر کے، دنیا کی یہ تعلیمیں اور پیسے اور اچھا گھر اور اچھا گاڑیاں، اور اس سے تکاثر اور اس سے بہتر اور تفاخر اور کمپٹیشن اور ٹرینڈز یہ فالو کر کر کے we are just like killing ourselves. The structure of Islam and the system of Islam is an urgent requirement. اس کے جسٹس کے نظام، اس کے اکانومی کے نظام کی ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ظلم اور بربریت اس وقت ہو رہی ہے، جو پیلسٹائن میں ہو رہی ہے، اس سے اوپنلی، اس سے بڑھ کے، اس سے دردناک اور اذیت ناک کسی آپ نے اس پوری سینچری میں، اس ٹائم میں آپ نے دیکھا نہیں، نظروں سے گزرتا۔ اس وقت میں جہاں اتنے یو این اور پتہ نہیں کیا کیا پیس ٹریٹیز ہیں اور واٹ ناٹ سارا کچھ، اسرائیل، یو کے اور جو بھی اس کے الائز ہیں اور یو ایس، ان ساروں نے توڑ دیے، سارے کے سارے وہ ٹریٹیز توڑ دی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور ظلم اور بربریت کی آخری حد کر دی۔ ابھی بھی اگر ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اسلامی خلافت، حکومت الہیہ is the ultimate requirement، اس کی ریسٹوریشن، اس کے لیے کھڑے ہونا، اس کو قائم کرنا، اس کی ریوائول کے لیے تڑپنا، جینا، کوشش، اس کا بیج بونا اپنے بچوں کے اندر، اپنی فیملیز کے اپنے اندر، اپنے ارد گرد، اور الٹیمیٹلی تاکہ ہم جم کے سارے اکٹھے کھڑے ہوں، تاکہ یہ اور باریاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو لگتا ہے پیلسٹائن پہ رک جائیں گے اسرائیلی؟ وہ کہہ نہیں بیٹھے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور گریٹر اسرائیل میں یہ سارا مکہ مدینہ سمیت سارا عرب آتا ہے۔ اور ادر ڈے جو انہوں نے بومبنگ کی ہے، I'm forgetting the country، لیبنان، I think لیبنان میں سخت قسم کی، ایک ایک کر کے توڑ توڑ کے ماریں گے، اور اب ابھی بھی نہیں کھڑے ہونے کو تیار۔ تو اس بار اس رمضان میں سب سے پہلے اس ریوائول کی طلب، تڑپ، چاہت سب سے اوپر لے جائیں، گول جو امہ لیول کا ہے اس کو سب سے اوپر ہائی لائٹ کریں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی روح میں، اور پھر
اس کے لیے ٹینجبلٹی ڈیولپ کریں کہ اس کو میں کیسے کیسے سرکل میں انفلوئنس کر کے میں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، تاکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چل کے قائم کرنے کی طرف جو کوششیں محنتیں کرنے والے تھے ان میں شامل ہوں۔ اللہ مجھے نصیب کر دے اپنی زندگی میں دیکھنا تو بسم اللہ، میرے بچوں کو اللہ نصیب کرے، نہیں تو ان کے بچوں کو نصیب کرے، لیکن میرے سے ہی کوشش شروع ہونی ہے۔ یہ ہے وہ امہ لیول کا گول دیٹ نیڈز اے ریوائول رائٹ ناؤ۔ اور دین اور اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے ثنا آپ ہیں ذرا سا وہ کھولیے گا کائنڈلی۔ اب وہ typical اور ٹریڈیشنل الحمدللہ there are so many people out there who can talk 1,000 times better than me، لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ رمضان کیا ہے؟ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ not only the نیکیوں کا موسم بہار but it is a window of transformation and reformation as well۔ یہ پورا کا پورا آپ کو ٹرانسفارم کرنے میں یہ مہینہ مدد کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا یہ روزہ لگ رہا ہے، یہ روزہ چبھ رہا ہے، یہ جملے ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے ایک شیخ کہتے ہوتے تھے کہ یہ وہی ایگزیکٹ ٹائم ہے جس ٹائم میں حلق میں آپ کو محسوس ہو رہا ہو۔ ویسے پاکستان میں تو اس وقت پاکستان انڈیا میں شاید چھوٹے روزے ہیں، ہمارے پاس ذرا بڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جس کا جیسا بھی ہے، تو جب وہ جب وہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا مڈل رمضان میں جا کے جیسے روزے مشکل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر شام کا ٹائم روزے کا جو ہے وہ مشکل لگنے لگ رہا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، میرے شیخ کہتے تھے کہ جب آپ فزیکلی آپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں اور اسپرچولی آپ کا وہ لیول ہوتا ہے کہ آپ لیول آف گراؤنڈنگ اینڈ کنیکٹیوٹی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت میں ہم بجائے یہ شکایت کرنے کے اور بجائے یہ رونے دھونے کے یا بجائے لیٹ جانے کے اور سونے کے، اس وقت جم کے بیٹھ کے دعائیں کریں۔ آپ کا حلق پیاس سے آپ کو چبھن ہو رہی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ کا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، That's the time of Ramadan۔ یہ وہ تپش ہے جو آپ کے اندر کو ریفارم کرے گی، یہ وہ تپش ہے جو آپ کے دل کو نرم کرے گی، یہ وہ تپش ہے جو آنسو نکالنے کا باعث بنے گی، یہ وہ تپش ہے جس میں مانگی گئی استغفار اللہ کے در پہ قبول ہوتی ہے۔ ثنا آپ واٹس ایپ دیکھیے، میں نے آپ کو واٹس ایپ کیا تھا آج سے ابھی سے 2 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے پہلے۔ تو استاذہ میرے پاس کوئی کچھ نہیں آیا ہے۔ کس کو بھیجا؟ میں نے سیٹ کیا۔ اوکے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ وہ ٹائم ہے جب انسان اپنی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بلڈ ہو رہا ہوتا ہے، مضبوطی، اس کی دعائیں قبول ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز آپ لکھیے کہ انشاءاللہ العزیز I have to utilize the long days and the time when you're tired, when you're sick, when you're feeling thirsty and hungry۔ اس وقت آپ نے دعا کے لیے بیٹھ جانا ہے، اس وقت آپ نے استغفار، اس وقت آپ نے نفلی عبادت اپنی تلاوت کر کے تڑپ تڑپ کے اس کے بعد اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دس از ون آف دا پوائنٹ دیٹ وی مسٹ انشاءاللہ العزیز ایکٹ آن۔ پلیز نوٹ بکس یا کی پیڈز یا جو بھی آپ کے ہیں وہ نوٹ پیڈز وہ نکالیے اور چھوٹے چھوٹے نقطے لکھ لیجیے۔ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک مچ بٹ فیو تھنگس۔ تو یہ کریے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ دل کی زمین نرم ہوتی ہے اس مہینے میں، یہ نیکیوں کے بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اس میں اسکالرز اس پہ بات کرتے ہیں کہ انسان جیسے اگر آپ بے موسم کے بیج لگائیں گے تو وہ پروان نہیں چڑھتا۔
تو اسی طریقے سے اسکالرز اس پہ بات کرتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ٹائم وہ مہینہ ہے وہ ٹائم ہے جس میں اگر آپ کسی بھی نیکی کی بنیاد رکھیں گے، کسی نیکی کے کام کو سٹارٹ کریں گے، کسی خیر کے کام کو شروع کریں گے، تو یہ وہ ٹائم ہے جو آپ کی خیر کو، آپ کی فصل کو، آپ کے بیج کو طویل قدامت اور خوبصورت درخت میں تبدیل کرے گا. یعنی آپ کو بہت دیر تلک بہترین فروٹفل جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے. تو رمضان کے اندر آپ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، بہت ٹائم سے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں، میں نے کوئی نیکی کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں یا کوئی برائی چھوڑنا چاہ رہی ہوتی ہوں یا کسی کام کا خاص نیت کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات گلٹ بھی ہوتا ہے کہ ہائے میں نے اتنی دفعہ نیت کی ہے پر میں کر نہیں سکی. تو یہ رمضان وہ ٹائم ہے دیٹ کین بی دا بیسٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ یور دوز ڈیڈس، دوز ایکشنز، دوز تھنگس جو آپ نے ہائی لائٹ مارک کی ہوتی ہیں کہ رمضان میں شروع کریں، پھر انشاءاللہ العزیز یہ سیدھ ضرور پروان چڑھے گا. تو اسی کے ساتھ پھر ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ تقوی کا مہینہ ہے. یہ روزہ جو ہے وہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کانشیسنس. اللہ کانشیسنس کے ہر حال میں یہ سوچ آپ کے اوپر حاوی رہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر آپ منہ میں اسپٹ بھی اگر یا تھوک زیادہ جمع ہو جائے تو وہ بھی آپ نگلنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جو ہے میرا روزہ ہی نہ ٹوٹ جائے. اللہ از آل واچ فل. تو یہی اللہ کی جو کانشیسنس ہے وہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم وضو کر کے ہمارے منہ میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے تو بعض اوقات ہم واپس جا کے اس کو اسپٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہماری آنکھ کچھ برا دیکھنا چاہتی ہے، ہمارا ہاتھ کچھ برا کرنا چاہتا ہے، ہمارا سوچ میں بعض اوقات کوئی برائی چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی تو اللہ ہی دیکھ رہا ہے. So while fasting, developing this conscious self, this consciousness کہ اللہ مجھے روزے کے لیے اگر ہر اینگل سے مجھے چیک کر رہا ہے، میری میں بھوک میں کہیں پانی نہ پی جاؤں یا میں وضو والے پانی کو بھی اندر گلے سے نہ الگ سے اندر نہ لے جاؤں، تو وہ اسی روزے کے درمیان اور باقی 11 مہینوں میں بھی ہماری آنکھوں کو بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے کانوں کو بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ بندہ کہاں سے کیا کیا سن رہا ہے. زبان کو بھی تو دیکھ رہے ہیں ہم کیا کیا بول رہے ہیں، ہم کس کس طریقے سے اپنے وجود کی اور اپنی زبان کی نوکوں سے دوسروں کے وجود کو ہم چھنی چھنی کر دیتے ہیں، کچوکے لگاتے رہتے ہیں. تو when we will be fasting باذن اللہ تعالیٰ، جو دعا کرنی ہے، جو کہ یا اللہ جیسے میں بھوک سے خود کو، جو کہ آپ نے مجھے منع کیا ہے کہ اس ٹائم تک حلال چیز کو نہیں کھانا، تو میں منع ہو گئی، تو یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں اسی طریقے سے ہر حرام سے اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے سوچ، اپنے پیر، اپنے ہاتھ، ہر چیز کو حرام سے بچا سکوں اور لائف ٹائم بچا سکوں. تو یہ وہ ایک سول ہے جس کے اوپر بہرحال. اور اس کے بعد جو چند ٹپس ہیں، جو 2 پوائنٹس اوپر بھی بتائے ہیں، اور چند ٹپس اور یہ ہیں کہ 24 ہمیں پتہ ہے کہ سب کے پاس 24 آورز ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک گروپ جو ہمارا رمضان کا گروپ ہے جس میں لوگ ہیں الحمدللہ آپ سب لوگ بھی ہیں، تو اس کے اندر میں نے یہ ڈسکس کرنا کہا کہ سب لوگوں کے لیے یہ پلانر کیسا ہے. ابھی تو وہ چھوٹا پلانر تھا، یہ رمضان کا تھوڑا پلانر اور بڑا ہے. تو اس پلانر کو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پلانر ہے تو اچھا لیکن فالو کرنا مشکل ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ فالو کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، جاب والے لوگوں کے لیے جو بہت سارا ذمہ داریاں لیے ہوتے ہیں، رسپانسبلٹی، ان کے لیے بیٹھ کے بہت لمبی تلاوت کرنا یا 2 دفعہ قرآن ختم کرنا یا اسی طریقے سے لمبی تسبیحات 3 4 100 والی تسبیحات پڑھنا یا زیادہ نوافل پڑھنا، یا چلیں چیزیں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن پھر یٹ دیر از اندر پوائنٹ کہ دیکھیں جب وین somebody's big day is coming، جیسے کسی کا کوئی بڑا دن ہوتا ہے، کسی کی کوئی انگیجمنٹ ہے، کسی کی کوئی سیریمنی ہے، کسی کی کوئی شادی کا دن ہے، تو ہم اس کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں. تو یہ اتنا بابرکت مہینہ، اتنا ونڈو آف ٹرانسفارمیشن از اوپننگ فار us. تو وائی آر وی ناٹ انویسٹنگ انٹو آور سیلف کہ میں جو ہوں وہ میں ہر ڈسٹریکشن کو
یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مکمل ڈائٹ کے اوپر جاتی ہوں میں. ٹیکنالوجی ڈائٹ ایک لفظ ہے جو پتہ نہیں کسی اسکالر نے بولا تھا ونس کافی پہلے, میں وہیں سے لیا تھا. تو ٹیکنالوجی ڈائٹ پہ ہم جاتے ہیں اور میں ان 24 گھنٹوں کو پلان کرتی ہوں یا کرتا ہوں. ہر بندہ اپنے مطابقت سے پلان کرے. جو ورکنگ ویمن ہیں یا مین ہیں وہ اپنے حساب سے پلان کریں. جو گھر میں رہنے والے ہیں وہ اپنے حساب سے پلان کریں. جو اسکول کالج جانے والے ہیں, جو پڑھانے والے ہیں, آن لائن کرنے والے ہیں, ہر کوئی اپنے مطابقت سے کرے. اور جو چیزیں آپ کی ٹائم کے اندر تھرو وچ یو آر جسٹ کلنگ ٹائم, وہ تو سب سے پہلے اس کے اوپر بڑا سا کراس لگا دیجیے. بڑا سا کراس لگا دیجیے. اینی تھنگ دیٹ یو آر جسٹ بائی دا وے کلنگ ٹائم. اس سفر میں آپ کر رہے ہیں, وہ صرف آپ اسکرول ڈاؤن کر رہے ہیں, اسکرول اپ کر رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں تو آپ یہ کر رہے ہیں, یہ چھوڑ دیں, بھول جائیں. میں نے تو تھکاوٹ میں, رمضان کی تھکاوٹ تو اللہ سے کنیکٹ ہونے کا سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. جس کو پاکستان میں اور ارد گرد ہمارے سب کانٹیننٹ میں لڑائی میں گزار دیا جاتا ہے, تو وہی ٹائم ہوتا ہے اصل میں روح کا ایسنس لینے کے لیے, روح کو گراؤنڈ کرنے کا, اللہ سے کنیکٹ کرنے کا, اور اسی ٹائم ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ 24 گھنٹے میں سے اگر آپ موٹے موٹے 3-4 بڑے بڑے سلاٹس بنا لیں کہ میں نے چلیں 6 سے 7 گھنٹے سونا ہے, یا اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے. میرے تو حساب میں 6 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے, لیکن بعض لوگ لکھتے ہیں کہ چلے میں 6-7 گھنٹے لازم. تو چلیں اگر آپ 7 گھنٹے بھی اگر نکال دیں, اور اسی طریقے سے جاب والے اپنا آگے جاب کا آئیڈیا لکھیں کہ میری اتنے گھنٹے جاب ہے. اب جو بہت آپ کے عورتوں کے جیسے گھر کے چورز ہوتے ہیں, کام گھر کے ہوتے ہیں, یا بچوں کے ساتھ ان کو ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں, تو یہ سارے کام اپنی جگہ لکھ لیجیے, ان ساروں کو لکھیے. اس کے بعد جو بچنے والا ٹائم ہے جو آپ ضائع کرتے ہیں اس کو لکھیے. کیا مطلب نمازوں کو بھی اور ریگولر جو ہم نے چند چیزیں کرنی ہوتی ہیں ان کو بھی نکال کے, کیا ہمارے پاس 3 گھنٹے بھی نہیں بچتے؟ 3 گھنٹے نہیں بچتے کہ ہم 3 گھنٹے میں ہم اپنے آپ کو اس طرح ڈیوائڈ کریں کہ میری سب سے پہلے میری فجر اور مغرب کے ساتھ میری صبح و شام کی دعائیں مکمل ہونی چاہیے. یہ پلانر ہے, یہ گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا بھی اس کو, کہ اس کے اوپر صبح و شام کی دعائیں بھی جیسے لکھی ہوئی ہیں, یہ چوتھے نمبر پہ جہاں پہ یہ ایرو دکھا رہے ہیں. تو مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار, تو یہ اٹ ول ٹیک, میں نے سارے لمبے اذکار کاٹ کے صرف لٹرلی 4 سے 5 3 سے 4 منٹ والے اذکار جمع کیے ہیں خالی, کہ ایٹ لیسٹ یہ انیویٹیبل ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں کیے, کچھ اور چیزیں بھی ترک نہیں کی, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ضرور کریں, ان کی حفاظت, یہ بہت زبردست حفاظت کے اذکار ہیں. تو یہ 4 منٹ دینا بھی مشکل ہے ہمارے لیے. وائی ناٹ؟ اس کے بعد آپ اپنا کام کرتے ہوئے, عورتیں کام کرتے ہوئے, کچن میں کام کرتے ہوئے, کہیں پہ آپ اپنا ٹیگ لگا لیں کہ میں نے جی کوکنگ کرتے ہوئے یا سنک کے کام کرتے ہوئے میں نے استغفار پڑھنا ہے. اور استغفار بھی ایسے ہی نہیں پڑھنا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ایک بار استغفر اللہ پڑھوں گی تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھوں گی 10 دفعہ, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھوں گی, تاکہ دماغ ایک پیٹرن بنا کے نا وہ زبان پہ انکانشیسلی نہ چڑھ جائے, بہت ڈیپ لیول سے, تاکہ ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے واقعتا. تو یہ چند ایسپیکٹ ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ پھر آپ کے نمازوں کے ساتھ قرآن, ایٹ لیسٹ 3 پارٹ میں قرآن کو لازم کریے. اگر آپ نے ایک قرآن کمفرٹیبلی ختم کرنا ہے, جبکہ ہونا تو زیادہ چاہیے کیونکہ یہ اسی کا مہینہ ہے اور اسی کا غور و فکر کا مہینہ ہے, تو ایک اگر آپ ناظرہ یا تلاوت کے ساتھ ایک قرآن ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ظہر فجر 15 سے 20 منٹ پکے رکھیے. 20 منٹ سے کم فجر نہیں ہے. فجر کے 7-8 پیجز آپ یا 9 پیجز لازم آپ پڑھیں. اس کے بعد ظہر میں یا آپ اپنے جو ورک بریک ہے یا جو آپ کا جب بھی ٹائم آپ کو جس بھی اینگل سے مل جاتا ہے, تو 7 منٹ سے 8 منٹ آپ ظہر کے ساتھ پڑھیں. اور مغرب جو ٹائم ہم تلنے اور بھاگنے میں گزار دیتے ہیں, وہ اب گھنٹہ پہلے یہ گرم گرم والی سٹوری ختم کروائیے گھروں سے. یہ ذرا فلسطین کو سوچ کے جو بھوک سے مر رہے ہیں, اور اس بار آخری 1 گھنٹہ پلیز 45 منٹ ایٹ لیسٹ ہرگز بھی آپ لوگوں نے کچن میں نہیں ہونا. بنائیں جو بھی بنانا ہے, سادہ رکھیے, سادہ افطاری اور سحور رکھیے. اور اسپیشلی اس لیے رکھیے کہ فیل دوز ہو آر ان ہنگر فرام لاسٹ 5 months, اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم ان لائف دیٹ somebody is hungry like this. ہمارے ملکوں میں, ہمارے ارد گرد میں, ہمارے جاننے والوں میں ایسے بہت سارے ہوتے ہیں جو اسی طرح ایک ٹائم کا کھا پا رہے ہوتے ہیں, کتنے کتنے دن پھاکے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے. تو یہ اس چیز کا دھیان رکھیے, سادہ کھائیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاں, اور مغرب کے ٹائم پہ جو تھی ہم بات کر رہے تھے کہ مغرب سے پہلے جو ہے 10 منٹ آپ اپنی دعاؤں کے رکھیں, اور اس سے پہلے کے جو 15-20 منٹ ہیں 25 منٹ ہیں وہ بیٹھ کے قرآن بھی پڑھیے, یا
بچوں کو ساتھ بٹھا لیجئے، کوئی بھی آیت کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈسکشن، 10 منٹ کی ڈسکشن، 5 منٹ کی ڈسکشن، پیرنٹس کو بٹھا لیجئے، جس کو بھی موقع ملے تو اس کو اس طریقے سے دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن ان ڈیپتھ پہ رکھا ہوگا انہوں نے، تو قرآن ان ڈیپتھ میں انشاءاللہ العزیز ہم لوگ 3 دن، میں نے پہلے بھی بتایا 3 دن ہم لوگ انشاءاللہ العزیز کر رہے ہیں، ویک میں 3 days سورۃ توبہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز، تو انشاءاللہ ایسے کوئی 12 سے 14 کلاسز ہوں گی رمضان کے مہینے میں، تو وہ ضرور جوائن کریے۔ تھوڑا سا ٹائم زونز کا ڈفیکلٹی ہوگی تھوڑی، لیکن بہرحال مجھے یہی سمجھ لگی ہے، اللہ کرے کہ ہم سب لوگ اس کو پڑھ سکیں اور جوائن کر سکیں۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ اپنے اذکار بھی اپنے نمازوں کے ساتھ، ایک ایک نماز کے ساتھ ایک ایک تسبیح، جو 2 باقی یا 3 نمازیں رہ گئی ہیں ان کے ساتھ ایک ایک درود شریف کی تسبیح پڑھیے، اور ایک ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیے۔ آپ سے پوری تسبیح اگر نہیں پڑھی جا رہی، آپ بہت ہی مصروف ہے نا، تو آپ پلیز 30 دفعہ پڑھ لیجئے، 33 دفعہ پڑھ لیجئے، مسنون جو ہے 70 ٹائمز پڑھ لیجئے، لیکن اپنے آپ کا ٹارگٹ بنائیں، اور جو 100 آرام سے کر سکتے ہیں وہ 200 دفعہ کریں۔ push your limits, stretch your limits۔ یاد رکھیے گا، صدقہ اور نفلی عبادت کے بارے میں ایک ہی رولنگ ہے، something that is going to be heavy on your heart and heavy on yourself۔ آپ کو الٹیمیٹلی اتنا دینا ہے اللہ کے راستے میں کہ آپ کو نفس کو دیتے ہوئے لگے کہ ہائے کیسے دوں، یہ صدقہ، اتنا صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے، اور اتنی نوافل اور عبادت کرنی ہے کہ ہمیں رمادہ محسوس ہو، اس کی گرمی اور تپش محسوس ہو، ذکر کی تپش محسوس ہو، نوافل کی تپش محسوس ہو، قیام اللیل کی رات کی تراویح کی تپش محسوس ہو، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے کی تپش محسوس ہو، وہ آپ کو ریفارمیشن اور اللہ سے کنیکٹیوٹی اور رقیق القلب بنائے گی، دل کی نرمی عطا کرے گی یہ چیز آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ سورہ البقرہ اور ایک رکعت میں، اور سورہ آل عمران ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اور پھر اتنے ہی طویل، جتنا قیام ہوتا تھا اتنے طویل رکوع اور اتنے ہی طویل سجود کرتے تھے۔ یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ امیجن تو کریں، کسی دن تو ایسا قرآن کھول کے لمبا قیام کریں، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ کسی رات تو ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آف کورس ایمان ہے، اور احتساب اللہ سے پورے اجر کی امید کے ساتھ، پوری نیت کر کے، میں تو ہر تراویح میں یہ نیت کرتی ہوں، اللہ میں آپ سے پورے اجر کی توقع رکھتی ہوں، اور اس نیت سے کھڑی ہو رہی ہوں، یہ کہہ کے کھڑے ہوں، بہت دینے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیزیں پھر، اور پھر آپ مطلب اب قرآن کی پھر ہم نے پہلے ہی بات کر لی سب سے کہ تلاوت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو اس کا کچھ حصہ اگر یاد کرنا، جن کو چھوٹی صورتیں یاد نہیں ہیں وہ چھوٹی یاد کریں، جن کو چھوٹی یاد ہے وہ تھوڑی سی اگلے والی صورتوں کے اوپر جائیں۔ اسی طریقے سے قرآن ان ڈیپتھ کے ساتھ ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر بھی آئیں۔ کسی اور جگہ پہ آپ نے جوائن کیا ہوگا تو بسم اللہ، مقصد یہ ہے کہ پڑھیں، مقصد یہ ہے کہ ہم ریوائو کریں۔ ہم لوگ بہرحال جو سورۃ توبہ پڑھیں گے وہ ورلڈ ویو کے ساتھ پڑھیں گے کہ پریزنٹلی مسلمز کی کیا ضرورت اور کیا وہ ہے، اس کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا سا ڈیپ انالیسس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اور کیا، ہماری اس چارٹ کے اوپر بہت سارے اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو ہمیں ایک چیز اور جو ٹپ ہے وہ یہ ہے، یا پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات بہت ساری نیکیاں تو بھیج رہے ہوتے ہیں آگے، ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نفل بھی پڑھ رہے ہیں، ہم صدقہ بھی کر رہے ہیں، ہم نے تسبیحاں بھی پکڑی ہوئی ہیں ہاتھ میں، لیکن ہم نے نا دلوں میں بغض اور عناد رکھا ہوا ہوتا ہے، بغض اور عناد، لوگوں سے نفرت، لوگوں کے لیے بیڈ فیلنگز جو ہیں وہ دل میں ٹریپ کی ہوئی ہوتی ہیں، دماغ میں ٹریپ رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو دل کا بغض ہے یہ تو لیلۃ القدر میں بھی مانع ہو جاتا ہے کسی کی بخشش کے راستے میں، یعنی بخشش کے راستے میں انسان کی طرف بخشش آ رہی ہے، اور اگر اس نے دل میں بغض رکھا ہوا ہے تو بخشش پلٹ جائے گی۔ وہ دل صاف کرتے ہیں، معاف کریے پلیز، آئیں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اہم معاف کرتے ہیں، دل بڑا کریں، اپنے بہن بھائیوں کو کالز کریے، آپ کے پاس کل کا دن ہے، پرسوں کا دن ہے، اس لیے نہ کال کریے کہ میری مغفرت نہیں ہوگی یا مجھے خالی نیکیاں میری کم ہو جائیں گی، اس لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ نیکی ملے نہ ملے، مغفرت تو آپ کے در پہ، آپ کے رحمت سے آس ہے ہی، میں صرف آپ کے لیے، آپ کے وجہ کے لیے معاف کر رہی ہوں۔ دل میں تنگی آئے گی،
दिल में बार-बार तड़प आएगी कि पता नहीं माफ़ तो कर दिया लेकिन दिल अभी भी भिजता है, कोई बात नहीं। एवरी डे हर सजदे में कहें, या अल्लाह उसको भी माफ़ किया, उसको भी माफ़ कर दें, मुझे भी माफ़ कर दें और मेरे दिल की तंगी दूर कर दें। हमारे लिए क्या औखा जब रब हमारे पीछे खड़ा है, जब रब हमारे साथ है, अब उसको मान के तो चले ना। इसी तरीके से ये बुक्स, इसी तरीके से जो गीबत या चुगलियाँ या जो हम गुस्से में आके, जो फ्रस्ट्रेशन में आके जो हम तबाही मचा देते हैं, या ज़ुल्म और ज़्यादती या पावर का जो मिसयूज़ करते हैं, ये 3-4 चीज़ें प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिए। लिखिए कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि रोज़ा तो रखा ही हुआ है, पका तो रहे हैं, खिदमत गुज़ारी तो चल रही है, लेकिन साथ ज़ुबान भी चल रही है, साथ ताने भी दिए जा रहे हैं, साथ तकब्बुर भी हो रहा है, खुद पसंदी के गिर्द भी हम गोल-गोल घूम रहे हैं अपनी ज़ात के गिर्द। ये चंद चीज़ें लिख लें, तो ये क्या होगा कि नेकियां तो इतनी सारी की लेकिन एंड पे पार्सल पहुंचा नहीं, स्टैश से लीक हो गया सब कुछ। तो स्टैश में थैला होता है ना, बोरी, हमारी नेकियों वाली बोरी पार्सल लीकेज हो गया, बाल्टी में सुराख हो गया, सब कुछ गिर गया। अल्लाह ना करे ना कि ऐसा हो। दिल के मैलों को साफ कर लें, दूसरों के ऊपर जुबान खोलने के बजाय एक दूसरे के लिए घरों में कोड लैंग्वेज रखें कि भाई कोई हिब्बत करने लगे तो जैसे कोई कोड रख लें कि मुर्दा भाई, जैसे मुर्दा का गोश्त वो आता है ना कुरान में सूरह हुजरात में, एक हिब्बत ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो मुर्दा भाई लफ्ज़ कोड रख लें, या गोश्त खाना, या कुछ कोड रख लें जिससे एक दूसरे को याद आ जाए कि नहीं, नहीं गिबत कर रहे हैं तो गिबत से बचना है। अल्लाह मुझे और हम सबको, आप सबको, हम सबको माफ़ करे। हमसे इतनी गलतियाँ हो जाती हैं और किसी के बारे में बदगुमानी से बचना है। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बहुत कोशिश करनी है। प्लीज़, मैंने वो शेयर किया है रमज़ान ग्रुप में टू डू लिस्ट, और मैंने अमानत दी है। मैं इस तरह नहीं करती होती लेकिन आप लोगों को मैंने एंटर किया था अमानत के साथ ही कि आप फ़ॉलो करेंगे रूल्स को, तो ही ग्रुप में रहें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। कमिटमेंट के साथ दाखिल हुए थे आप। मैं दोबारा कमिटमेंट दे रही हूँ कि बहुत 100 चीज़ें करें ना करें, 3-3 चीज़ें टू नॉट डू लिस्ट, शेख उमर बता रहे थे उस दिन कि टू नॉट डू लिस्ट के क्या-क्या बस छोड़ना है, नहीं करना। जैसे अभी मैंने बताया कि वो चीज़ें जो आपकी नेकियों को ज़ाया कर देने वाली चीज़ें होती हैं, या तो ऊपर हमारा पार्सल नेकियों का पहुँचता ही नहीं है, और अगर पहुँच भी जाए तो आखिरत में जाके वो नेकियाँ लोग उठा के ले जाएँगे हमारी इख़्लाक़ी और मामलाती हमारी कमियों की वज़ह से। और दूसरा ये कि अ, टू नॉट डू लिस्ट में कुछ चीज़ें तो लिख लेना कि ये मेरा चेक पॉइंट है। और छोटे-छोटे वो स्टिकी नोट्स जो होते हैं ना, अपने कमरे में, अपने कबर्ड पे, अपने फ्रिज पे, अपने किचन के जहाँ कुकिंग करते हैं वहाँ सामने लिख के लगा लें अपने लिए कि ये चीज़ें मैंने करी, ताकि आपको बार-बार नज़र आए। अपने बच्चों को भी कहें वो भी लगाएँ। और फिर आखिरी बात जो मैं आज के दिन के हिसाब से अब कह सकती हूँ, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स बट टाइम इज़ सो मच, लाइक 2 घंटे हो गए, कि तहज्जुद का क़याम और तहज्जुद का ज़िक्र और तहज्जुद की दुआ। आपको पता है कि जब हम उठ ही रहे हैं तहज्जुद में, तो हदीस में आता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानी दुनिया पे आए हुए होते हैं उस रात के आखिरी पहर में। और ये सिर्फ़ रमज़ान के लिए नहीं है, ये तो पूरे साल के लिए ही है। लेकिन बहरहाल रमज़ान को और 4 चाँद लग जाते हैं इस महीने में, इस अब इबादत को, कि आप उठे ही हैं तो आप आधा घंटा पहले उठें। सहरी बनाने के टाइम से आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट पहले उठें। अपने आप को इस तरह मैनेज करें कि आप पहले उठ सकें, सारों को उठाने से पहले आप आधा घंटा अपने अल्लाह के सामने, अल्लाह आसमानी दुनिया पे आके आवाज़ लगा रहे हैं, कोई है? हदीस में आता है, अल्फाज़ ही उसके ये हैं कि कोई है जो तौबा करे और मैं उसकी तौबा कबूल करूँ? तो आप सुबह का इस्तिग़फ़ार पकड़ लें, तहज्जुद का इस्तिग़फ़ार पक्का करें। बेशक 30 दफ़ा पढ़ें, 50 दफ़ा पढ़ें, 100 दफ़ा पढ़ें, एक तस्बीह पढ़ें, 10 दफ़ा रो-रो के सजदे में नाक रगड़-रगड़ के माफ़ी माँगे, अल्लाह से अपने गुनाह याद करके रोएँ, लेकिन माँगे ज़रूर। तो तस्बीह मकसूद नहीं है कि अस्तगफिरुल्लाह, 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 नहीं, दिल से कनेक्ट होके माफ़ी अल्लाह से। ये फिर अल्लाह आवाज़ लगाते हैं, कोई है जो सवाल करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूँ? तो दुआ माँगे। ये जो हमने माशाल्लाह 15 दुआएँ हमारी हो जाएगी, कल हमारी लास्ट दुआ है 15।
پوری ہو جائیں گی. یہ دعائیں مانگیں اور اپنی دعائیں اور مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں، ربنا والی دعائیں، جو دعا آپ کو لگتا ہے کہ بہت جامع ہے اس وقت مانگیں، پھر اردو میں مانگیں، پھر اپنی زبانوں میں مانگیں، تڑپ کے مانگیں، رو کے مانگیں. اور پھر آخری بات کہ کوئی ہے جو اس کو دے جو خالی ہاتھ نہیں ہے، اس وقت آپ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی صدقہ کی طرف ریفر کر رہے ہیں. اللہ کو دیا صدقہ تو آپ پھر صدقہ باکس میں جو والا کانسیپٹ ہم نے ڈیولپ کیا ہوا نا کہ صدقہ باکس ایک بنا لیں تو تہجد کے ٹائم اس کے اندر صدقہ لازم ڈالا کریں. تو یہ تین چیزیں پھر اللہ نے ادھر سے آواز دی اور ادھر سے ہم نے لبیک کہہ دیا. تو ایک تو عمل ہم یہ پکا کرتے ہیں نا انشاءاللہ العزیز، تو یہ تین چیزیں تو ہماری سیدھی سیدھی صبح کی ہو گئیں. اور پھر ہم لوگوں نے نیا نوافل جو تہجد کے، اب 2 لمبے نفل پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں یا 6 پڑھیں. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 بھی ثابت ہیں، 8 بھی ثابت ہیں. لیکن تراویح پڑھی بھی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو 2 ہی پڑھ لیں لیکن تھوڑا لمبا پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کر کے اور اس میں دعائیں بھی اور دعاؤں کے اور اوقات بھی رکھیں، تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگیں. اور ایک آخری بات بتاتی چلوں آپ کو، اور وہ کیا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ ایمان نیکی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کے ساتھ گھٹ جاتا ہے. اور اس کی عربک کیا ہے؟ یزید بالطاعہ. ایمان کے بارے میں کیا حدیث کیا آتا ہے، بات آتی ہے کہ یزید بالطاعہ، کہ یہ بڑھتا ہے کس کے ساتھ؟ اطاعت کے ساتھ. وینقص بالمعصیہ، اور یہ گھٹ جاتا ہے معصیت اور گناہ کے ساتھ. تو یہ نیکیوں کا جو ہم اتنا لمبا چارٹ بنائے بیٹھے ہیں نا، اور آپ کہیں گے کہ ہائے اتنی بڑی سی لسٹ انہوں نے بنا دی. لسٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان پہ مضبوطی ہو، کیونکہ اطاعت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی اللہ سے یہ ایمان کی بڑھوتری ہے، ایمان کا بڑھنا ہے، ایمان کی استقامت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں میں، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں عطا کرے، اپنی رحمتوں میں اس پوری امت مسلمہ کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. اور رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طریقے سے اس حالت میں رمضان میں داخل کرے کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور ہمیں اس حالت میں اس وے سے ہمیں اس مہینے سے باہر نکالے کہ نہ صرف وہ ہم سے راضی ہو، ہماری کوششیں محنتیں مقبول ہوں، ہماری دعائیں استغفار مقبول ٹھہرے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو. اور اللہ کرے کہ ہم اس اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے مکمل اندر سے اندرونی طریقے سے تیار ہو جائیں کہ ہم نے کھڑے ہو کے اس کو نفاذ کرنا ہے اور اس کے لیے پوری کوششیں کرنا شروع کر دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.